बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा ये एलएलबी जो नोट्स की सीरीज़ है, इसमें हम आज जो आपके साथ टॉपिक शेयर करने जा रहे हैं वो इलेक्शन के हवाले से है। मैं इससे पहले जो है वो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन और जो यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। बुनियादी मकसद ये होता है कि आपको इसका रेलेवेंट मटेरियल, रेलेवेंट हेडिंग्स और जो जितनी रेलेवेंट लेंथ आपको चाहिए एग्ज़ाम में पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, वो आपको अवेलेबल हो ताकि आप इसको क्विकली तैयार कर सकें। हमेशा की तरह इस सवाल की जो समरी है वो मैंने इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है ताकि आपको नोट्स बनाने में या रिवाइज़ करने में जो है वो आसानी रहे। कोशिश ये होती है कि कम वक्त के अंदर जो है वो आपके साथ ये चीज़ें जो है वो शेयर की जाएँ ताकि आप ज़्यादा बेहतर तौर पे अपने एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर कर सकें। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि जो अमेरिका में प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, ये एक इनडायरेक्ट मेथड होता है जिससे सेलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट को। मैं पहले आपके साथ जो चीज़ शेयर कर लेता हूँ वो इसका इंट्रोडक्शन है। ये आप कोशिश किया करें कि जब भी आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो है वो अपने टॉपिक का ज़रूर दिया करें। इसके अंदर जो आर्टिकल 2 है, उसकी सेक्शन 1, 2, 3 जो आइन है अमेरिका का, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि अमेरिका में जो सदारती इलेक्शन होगा वो कैसे होगा, क्या तरीक़ेकार होगा और क्या उसकी आउटकम्स जो हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा या इंस्टॉल किया जाएगा। बहरहाल ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की कि ये एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन होता है और जो लोग हैं अमेरिका के अंदर वो अपने सदर को बराह रास्त नहीं चुनते बल्कि बिलवास्ता तौर पर चुनते हैं, ठीक है। हिस्ट्री जो है इसकी सेकंड हेडिंग है, इसमें 1804 के अंदर जो था पहली दफ़ा ये चीज़ जो है इलेक्शन के हवाले से वहाँ पे वक़ूफ़ पज़ीर हुई और फिर उसके बाद जो था ये इलेक्शंस का जो सिलसिला है तब से लेके आज तक जो है वो वहाँ पे ऐसे ही चल रहा है। इसमें जो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसके लिए कुछ सेपरेट बैलेट्स होते हैं, लेकिन वो जो तरीक़ेकार होता है उसके अंदर ये चीज़ जो थी वो 1804 में ये पहली दफ़ा जो था ये मामला स्टार्ट हुआ था। क्वालिफ़िकेशन के हवाले से आप इसको यूँ समझ लें कि क्या एलिजिबिलिटी होती है, यानी अहलियत क्या होती है किसी भी शख्स के लिए कि वो अमेरिका का सदर बन सके। तो इसमें स्क्रीन पे आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है कि उम्र जो है उसकी वो 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और 35 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो होगा जो 35 साल से कम है वो उस पोस्ट के लिए यानी प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं होता। सेकेंडली ये है कि उसको अमेरिका का बॉर्न सिटीज़न होना चाहिए, यानी वो पैदाइशी तौर पे अमरीकी होना चाहिए, ठीक है? और अगर वो पैदाइशी तौर पे अमेरिका में नहीं तो फिर वो वहाँ का सदर का जो इलेक्शन है वो नहीं लड़ सकता। रेज़िडेंस के हवाले से ये है कि कम अज़ कम जो दौरानिया उन्होंने दिया हुआ है वो ये है कि अरसा 14 साल से वो वहाँ पे रहाइश पज़ीर हो। तो ये एक उनकी आप कह लें कि शर्त है रेज़िडेंस के हवाले से। हम अब देख लेते हैं कि मोड ऑफ़ इलेक्शन यानी इलेक्शन का तरीक़ेकार जो है वो क्या होता है। सबसे पहली चीज़ जो आपको बताता चलूँ, इनडायरेक्ट इलेक्शन में बुनियादी तौर पे जो शहरी होते हैं वो इलेक्टर्स को, जिसको हम आप कहें कि वो इलेक्टोरल कॉलेज को बराह रास्त सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? और ये इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है ये इसके बाद में जाके फिर सदर को मुंतखब करता है। तो उस लिहाज से ये एक बिलवास्ता तरीक़ेकार है सदर को चुनने का। अब इसमें ये होता है कि जो इलेक्टर्स जो हैं वो जीत जाते हैं, तो वो जाके फिर अपने सदर को मुंतखब करते हैं और उसके अंदर जो उनके सेनेटर और रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं कांग्रेस के, वो ये फ़ैसला करते हैं कि किसने सदर बनना है। इसमें कुछ स्टेजेस जो इस वक़्त आप स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि कौन से ऐसे मराहिल हैं जिसमें जो सदारती इलेक्शन होता है अमेरिका के अंदर वो कैसे होता है। तो सबसे पहले नामज़दगी होती है, ठीक है? और 1832 में से वहाँ पे 2 ही पार्टीज़ थीं, एक डेमोक्रेट्स थे और एक रिपब्लिकन्स थे।
تب سے لے کے آج تک یہی دو پارٹیز امریکہ میں الیکشن لڑتی ہیں۔ کیمپین کے حوالے سے جو چیز آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ جب نامینیشن ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہاں پر ایک سوری میں یہاں پہ تھوڑی سی چیز مس کر گیا ہوں۔ جی، کیمپین کے حوالے سے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ جب نامینیشن مکمل ہو جاتی ہے تو پھر جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ قومی سطح کے اوپر ہے اپنی کیمپین کا آغاز کرتی ہیں۔ اب یہاں پہ جو پارٹیز ہیں وہ ان کے اندر کچھ ریاستی جو سرگرمیاں ان کی ہیں وہ اپنے جو دو بڑے شہر وہاں پہ ان کا ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کو قائم کرتی ہیں، اور اس کے بعد ایک ٹیکسٹ بک ہوتی ہے۔ اب وہ جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں ان کی جو پارٹی کا جو پلیٹ فارم ہے، جو ان کا امیدوار ہوتا ہے صدر کے لیے، اس کے بارے میں جو تفصیلات ہوتی ہیں اور جو بھی انہوں نے مٹیریل شیئر کرنا ہوتا ہے وہ چیز جو ہے وہ شائع ہوتی ہے۔ اب جس وقت نامینیشن ہو گئی اور انہوں نے اپنی کیمپین شروع کر لی تو تیسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ نامینیشن ہوتی ہے پریزیڈینشیل الیکٹرز کی۔ یہ نیکسٹ سٹیج آف نامینیشن ہے، اور یہ اپنے ہیڈنگ سیپریٹ سے یہاں پہ دینی ہے کہ بہت ساری جو ریاستیں ہیں وہاں پر یہ چیز جو ہے ان کی نامینیشن ہوتی ہے، اور یہ جو الیکٹرز ہوتے ہیں یہ بڑا ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں جن کو ان کی پارٹی نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے۔ اب جو الیکشن آف پریزیڈنشیل الیکٹرز ہوتا ہے اس میں نومبر کے اندر جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے اس کے اندر وقوع پذیر ہوتا ہے، جس میں الیکشن فال ان نومبر آف الیکشن ایئر when presidential electors are to be elected۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ نومبر میں وہ چیز ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک بالواسطہ طریقہ کار ہے جس میں امریکہ کے شہری جو ہیں وہ اپنے صدر کو منتخب کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ وہ الیکٹورل کالج کو تو براہ راست الیکٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ جو الیکٹورل کالج ہے وہ جا کے پھر اس میں جو صدر کا انتخاب ہے وہ الیکٹورل کالج جو ہے صدر کا انتخاب کرتا ہے۔ یہاں پہ جو اگلی ہیڈنگ ہے کہ نمبر آف پریزیڈنشیل الیکٹڈس، تو اس میں جو 100 جو ممبرز ہیں وہ سینٹ کے ہوتے ہیں، اور جو 438 ممبرز ہیں وہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے ہوتے ہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ نے میری یو کے کانسٹیٹیوشن کی جو ویڈیوز اگر آپ نے دیکھی ہوں تو اس میں وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ایک ہاؤس آف لارڈس ہوتا ہے اور ایک ہاؤس آف کامنس ہوتا ہے، تو اس طرح امریکہ میں جو ہے وہ ایک سینٹ ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہاں پہ ان کا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز ہوتا ہے۔ تو یہ دو وہاں پہ ہاؤسز جو ہیں بائی کیمرلزم ہے بنیادی طور پہ۔ تو اسی طرح یہ چیزیں جو ہیں یہاں جیسے وہ برطانیہ میں ان کو ہاؤس آف لارڈ یا ہاؤس آف کامنس کہتے ہیں، اسی طرح یہاں پہ جو ہوتا ہے سینٹ جو ہے، اور دوسرا جو ہاؤس ہوتا ہے وہ ان کا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کا ہوتا ہے۔ تقریباً دو ریپریزنٹیٹیو جو ہیں وہ ہر ریاست سے جو ہے سینٹ میں شامل ہوتے ہیں۔ ریاست کا اس میں جو آپ آبادی یا رقبہ یا جو پاپولیشن وغیرہ وہ نہیں کنسیڈر کی جاتی سینٹ کے اندر، بلکہ ہر جو وہاں پہ ریاست ہے وہ دو ممبرز کو سینٹ میں بھیجتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو وہ تقریباً 100 ممبرز وہ ہو گئے، اور جو 438 تھے وہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے ہو گئے، تو وہ اپنے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تاکہ وہ صدر کا انتخاب کر سکیں۔ اس کے بعد جو ہے کہ ریپریزنٹیٹیو میڈ بائی ایچ اسٹیٹ، تو ہر ریاست وہاں پہ جو ہے وہ اپنے اتنے الیکٹرز کو، اب یہاں پر جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ تھی کہ ایچ اسٹیٹ از ٹو اپوائنٹ ایز مینی الیکٹر ایز اٹ ہیز سینیٹر اینڈ ریپریزنٹیٹیو ان دی کانگریس۔ تو جتنے وہاں پہ ان کے ریپریزنٹیٹیوز ہوں گے اور جتنے ان کے سینیٹر ہوں گے وہ ان کی تعداد کے لحاظ سے جو ہے اپنے الیکٹرز کو ہر ریاست جو ہے وہ وہاں پہ سلیکٹ کرتی ہے۔ یہاں پر جو ان کا میتھڈ ہے
جو الیکٹرز ہوتے ہیں، یعنی جو ممبر ہیں الیکٹورل کالج کے، ان کو الیکٹرز کہا جاتا ہے۔ تو اس میں شروع کے اندر جو ہے وہ جو ان کا اسٹیٹ لیجسلیچر ہے وہ اس سے سلیکٹ ہوتے ہیں، اور اب یہ چیز جو تھی وہ تبدیل ہو گئی، اور اب لوگ جو ہیں وہ ان کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو پہلے جب یہ چیز ہوا کرتی تھی تو اس وقت بیچ میں لیجسلیچر جو تھا وہ اس چیز کی سلیکشن کیا کرتا تھا، لیکن پھر بعد میں یہ چیز جو تھی وہاں عوام جو ہیں وہ یہ چیز کرتے ہیں۔ اس کے بعد الیکشن آف پریزیڈنٹ بائی دا الیکٹرس، یہ ایک وہ مرحلہ ہے کہ جب وہاں پر الیکٹرس جو ہیں وہ کر لیتے ہیں اپنا، تو یہ دسمبر کے اندر جو دوسرے بدھ کے بعد پہلا سوموار آتا ہے، اس دن جو ہے وہ الیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ اپنے صدر کو وہاں پر منتخب کرتے ہیں۔ ووٹنگ کا جو مرحلہ ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ ہر ریاست جو ہے وہ ایک سمری جو ہے وہ بھیجتی ہے، اور جو چیئرمین سینٹ ہوتا ہے وہ 6 جنوری کی انہوں نے ایک تاریخ جو ہے وہ اپنے وہاں پہ رکھی ہوئی ہے کہ وہ جوائنٹ سیشن کرتے ہیں وہاں پہ 6 جنوری کو، اور پھر وہاں پہ یہ سارے ووٹوں کی گنتی وغیرہ ہوتی ہے، اور پھر کسی کی جو میجورٹی جس کی آ جاتی ہے وہ پھر وہاں کا صدر آ جاتا ہے، اور اس کو صدارت کے لیے جو 537 میں سے اس کو لینے پڑتے ہیں 270 ووٹ۔ اب یہ 537 کا جو فگر ہے یہ کس طرح آیا، جو آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، کہ اس 537 میں 100 لوگ وہ تھے جو سینٹ کے تھے، اور 437 لوگ وہ تھے جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے تھے۔ تو یہ 437 اور جمع 100 سینٹر ڈال کے 537 ٹوٹل بن گئے۔ ان 537 میں سے صدر کو جو ہے جو صدر منتخب ہوتا ہے اس کو 270 ووٹ لے گا، تو پھر وہ صدر منتخب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انسٹالیشن آف پریزیڈنٹ جو ہے کہ اب یہ سارا جب معاملہ ہو گیا اور ووٹنگ بھی ہو گئی اور ساری چیزیں جو تھی مکمل ہو گئی، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو ہے اس کو وہاں پہ اپنے آفس میں ایک حلف جو ہے تقریب ہوتی ہے جس میں وہ اپنا حلف لیتا ہے، اور یہ 20 جنوری والا دن ہوتا ہے جس دن وہ اپنا حلف لے رہا ہوتا ہے۔ ٹرم آف آفس سے مراد یہ ہوتی ہے جس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اس کی جو ایک منتخب ہونے کی مدت جو ہے وہ 4 سال ہوتی ہے، اور جو 22ویں ترمیم ہوئی تھی وہاں پر اس میں وہ صرف ایک مزید مرتبہ جو ہے وہ الیکشن کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے بعد نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہاں پہ 22ویں ترمیم تھی کہ جو شخص ایک دفعہ صدر منتخب ہو جاتا ہے 4 سال کے لیے، وہ اپنی زندگی میں دوبارہ صرف ایک ہی دفعہ دوبارہ آ سکتا ہے، اور اگر وہ جیتے یا ہارے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ صرف ایک ہی دفعہ وہاں پہ اپیئر ہو سکتا ہے۔ اب اس میں یہاں پر یہ چیز ہے کہ 2 سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ امریکہ کا آئین اجازت نہیں دیتا کہ کوئی 2 سے زائد مرتبہ جو ہے وہاں پہ صدر بنے۔ اب یہاں پر 8واں جو ہیڈنگ ہے، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہیڈنگز کی تعداد اتنی ہو تاکہ جو ایگزامنر ہے وہ اس کو لیے یہ آسانی ہو کہ وہ آپ کے پورے کوشچن کو جو ہے کم وقت کے اندر سمجھ سکے، اور اس میں زیادہ نمبر ملنے کے چانس بھی ہوتے ہیں۔ ووٹ کاسٹنگ کے اندر یہ کہ 18 سال سے زیادہ، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ موسٹ آف جو کنٹریز ہوتی ہیں ان کے اندر 18 سال کی ایک ایڈلٹ ایج ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی جو 18 سال سے زیادہ ہے وہ وہاں پہ جا کے ووٹ ڈال سکتا ہے۔ اس کے اندر کوئی مطلب لسٹ وغیرہ وہاں پہ نہیں بنائی جاتی کہ ایلیجیبل ووٹرز جو ہیں ان کی کوئی لسٹ ہو، کوئی رجسٹرڈ ووٹرز جو ہیں وہ 18 سال سے اگر زیادہ ہیں تو وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ اگر کوئی کسی علاقے سے مطلب کسی دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ اگر وہ پہلے کسی اور ایک ریاست میں تھا، یا پھر وہ کسی اور ریاست میں چلا گیا، یا کسی پہلے کسی ایسی آپ کہہ لیں کہ لوکیشن جو تھی اس کی کوئی اور تھی، تو اس کے لیے یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب وہ نئی لوکیشن پہ موو کرے تو وہ اپنے آپ کو بطور ووٹر ایک دفعہ رجسٹر جو ہے وہ دوبارہ کروا لے، تاکہ پھر وہاں پر اس کا جو ووٹ ہے وہ کاسٹ ہوگا۔ تو یہ ایک اس میں چیز ہے کوالیفیکیشن کے حوالے سے۔
اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ریمونریشن آف پریزیڈنٹ۔ ریمونریشن سے مراد کہ جو اس کو اپنی صدارت میں سیلری ملتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے۔ تو ایک سال کے اندر جو اس کی سیلری کا ٹوٹل ہے وہ امریکہ کے $2 لاکھ، ٹھیک ہے۔ تو $2 لاکھ امریکی جو ہیں ایک سال کی تنخواہ ہے ایک امریکہ کے صدر کی۔ اس کے علاوہ یہ 2 لاکھ جو ہیں، اس کے علاوہ اس کو جو اپنے ایک آپ کہہ لیں آفیشیل ایکسپینسز جو ہے، اخراجات جو ایسے ہیں جو اس کے آفس سے ریلیٹڈ ایسے جو اخراجات ہیں، تو اس کو ایک سال کا اس کا اضافی جو ہے وہ $50,000 جو ہے وہ ملتا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ کچھ اور اس کو ٹریولنگ وغیرہ کے اندر اور سہولتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ انٹرٹینمنٹ الامسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہوتے ہیں، لیکن جو بنیادی تنخواہ اور جو اس کے اخراجات کے حوالے سے اس کو تقریباً سالانہ ملا کے کوئی $2.5 لاکھ کے قریب ملتا ہے۔ اس کے بعد سکسیشن جو ہے اس کی آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، اور اس میں جو ان کا بیسیکلی آرٹیکل 2 سیکشن 1 اور کلاس 5 جو ہے امریکہ کے آئین میں، اس میں یہ ہے کہ اگر تو جو پریزیڈنٹ کی آفس ہے، یعنی جو اس کی سیٹ جو ہے، یعنی صدر کی جو سیٹ ہے وہاں پہ وہ کسی وجہ سے خالی ہو جائے، مثال کے طور پہ کسی کا انتقال ہو گیا، یا کسی نے استعفیٰ دے دیا، یا کسی کا مواخذہ ہو گیا، یعنی امپیچمنٹ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مواخذہ، یعنی اس کو ہٹا دیا گیا، یا اس کی کوئی ایسی شارٹ کمنگ تھی، یا کوئی وہ ڈسیبلٹی ایسی آ گئی اس کی کہ وہ اپنے فرائض نہیں جو ہے وہ پورے کر سکتا، تو اس صورت کے اندر جو ہوتا ہے وائس پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو ہے اس کے طور پہ وہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور جو بھی اس کی ٹرم ہوتی ہے وہ اس کے مطابق وہاں پہ کام کر دیتا ہے۔ یہاں پر لاسٹ میں جو ہم نے کنکلوژن آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس کے اندر آپ نے مین پوائنٹس جو ہائی لائٹ کرنے ہیں اپنے کنکلوژن میں، کہ ایک تو یہ وہاں پہ پریکٹس جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک انڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے، اور یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ درست بھی کر دیتا ہوں کہ یہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ لوگوں سے سلیکٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو چیز ہے کہ اس کی جو مدت ہے وہ 4 سال کی ہوتی ہے، اور وہ اس کے اندر اگر اس کا کوئی آفس جو ہے وہ ویکنٹ ہو جائے کسی بھی وجہ سے، تو پھر وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے، اور جو ووٹرز کی جو عمر ہے وہ 18 سال سے وہاں پہ زیادہ ہوتی ہے۔ یہ آپ نے جو مین 4-5 پوائنٹس اپنے کنکلوژن کے اندر ایگزام میں مینشن کرنے ہیں، یہ وہ ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، تاکہ ہم آنے والی ویڈیوز کو بہتر بنا سکیں۔ اپنے گرد و نواح اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔